बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ पार्लियामेंट ने रेफरेंस लाने का फैसला किया है और इस हवाले से तहरीक कौमी असम्बली में पेश की गई जो मंजूर हो गई। चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ ये जो रेफरेंस लाने का फैसला है ये पार्लियामेंट ने एक ऐसे वक्त में किया है जब इमरान खान साहब को बंडल के रिलीफ पैकेजेस मिल रहे हैं। बार बार इमरान खान साहब के लिए वो अदालतों का जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो किसी से ढका छुपा नहीं है कि एक मुलजिम जो 60 अरब की करप्शन में एक बहुत बड़े केस में वो पेश होता है अदालत में और उसको वेलकम किया जाता है और उसको कहा जाता है कि आपको देखकर बहुत खुशी हुई। तो जब इस किस्म की होंगी बातें होंगी, जब इस तरह से किसी मुलजम का दिफा किया जाएगा, जब इस तरह से किसी मुलजम को वेलकम किया जाएगा, तो फिर सर निज़ाम अदल पर सवालात उठेंगे, उंगलियां उठेंगी, लोग तनकीद करेंगे। तो मैं अपनी इस ऑनरेबल कोर्ट की दिल से इज्जत करता हूँ, दिल से एहतराम करता हूँ, लेकिन पार्लियामेंट ने चूंकि ये फैसला किया, पूरी पार्लियामेंट का मुत्तफिका फैसला है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ सिर्फ इस बुनियाद पर रेफरेंस नहीं लाया जा रहा कि वो इमरान खान साहब के हक में फैसले दे रही है, इसलिए लाया जा रहा है कि वो बहुत से फैसले जो हुकूमत के खिलाफ आए, एक आप समझ लें कि एक तासुब से भरे हुए फैसलों की एक तवील लिस्ट है। आप नवाज शरीफ साहब के दौर से उस वक्त से सुप्रीम कोर्ट का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें तो नवाज शरीफ साहब को पैनामा में निकाला गया, वही जजेस बैठे, फिर मोहतरम जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो मॉनिटरिंग जज बने वो बार बार बेंचेस का हिस्सा बनते रहे, बार बार उन्होंने नून लीग के खिलाफ फैसले दिए। तो एक बहुत बड़ी जो है ना वो आप समझ लें एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है इस हवाले से कि जी बार बार वही जजेस बैठकर फैसले दे रही हैं। और फिर आप देख लें कि ये तसलसल 2017 से ऑनवर्ड अब तक चल रहा है। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं उनसे एक बहुत बड़ी गलती ये हुई है, मैं बहुत इज्जत और बड़े एहतराम के साथ ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो अपने ऑनरेबल जजेस, अपने मोअज़्ज़ज़ जजेस, अपने फाजिल जजेस का फैसला मानने से इनकारी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने ही इस केस का डिसीजन दिया था। गुलाम महमूद डोगर जो CCPO लाहौर था उसके तबादला केस में सुप्रीम कोर्ट ने 9 रुकनी बेंच बनाया। अब वो जो 9 रुकनी बेंच था उसमें 2 जजेस पर एतराज़ात उठाए गए और दोनों जजेस को खुद को बेंच से अलग करना पड़ा, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी। पीछे बचे 7 जजेस, 2 जजेस ने फैसला सुना दिया, जस्टिस अतर मिनिल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी ने। पीछे बचे जी 5 जजेस बचे। अब उन 5 जजेस में से 2 जजेस जो थे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखिल, उन्होंने भी वही फैसला दिया जो जस्टिस अतर मिनिल्ला ने और जस्टिस याहिया अफरीदी ने दिया। तो वो 4 जजेस का जो अक्सरियती फैसला है उससे असखुद नोटिस खारिज हुआ, वो 4-3 के अक्सरियती फैसले से असखुद नोटिस खारिज हुआ। 3 जजेस जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने हुकूमत के खिलाफ फैसला दिया। उन्होंने इलेक्शंस करवाने का फैसला दिया, लेकिन चीफ साहब ने वो जी चुके उस वक्त 4-3 के अक्सरियती फैसले को कबूल नहीं किया और अब हुकूमत ने ये नैरेटिव बना लिया कि चूंकि वो जो असखुद नोटिस था वो 4-3 से खारिज हुआ, वो 4-3 से रिजेक्ट हुआ, तो उसको अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मोअज़्ज़ज़ अदालत मानने से इनकारी है। चीफ जस्टिस जो इस अदालत के बाप की हैसियत रखते हैं, सरबराह हैं, वो अपने 4 फाजिल जजेस के फैसले को मानने से इनकारी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो 4 जजेस थे उनका फैसला जो इम्प्लीमेंट हुआ, असखुद नोटिस खारिज केस जो था उसमें 4-3 के अक्सरियती फैसले से असखुद नोटिस खारिज हुआ और ये केस स्टार्ट होता है CCPO गुलाम महमूद डोगर तबादला केस। अब इसमें चूंकि इलेक्शंस का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन इसमें चूंकि फैसला आता है और वो फैसला चीफ साहब के खिलाफ आता है, लेकिन चीफ साहब उसको नहीं मानते और फिर वो बैठ जाते हैं और फिर वो बैठ कर 3 रुकनी बेंच बना देते हैं और फिर 3 रुकनी बेंच जो है वो फैसला दे देता है कि जी इलेक्शंस करवाओ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ पंजाब के अंदर इलेक्शंस होनी है? KPK की भी असेंबली डिसॉल्व हुई और विद इन 90 डेज कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आइन कहता है विद इन 90 डेज इलेक्शंस होने चाहिए। और इलेक्शंस का मतलब ये तो नहीं है कि जी इलेक्शंस जब दिल करे, जिसका दिल किया, जिसकी इमाम पर असेंबली तोड़नी हो तो तोड़ दी जाए और बाद में कहा जाए कि जी इलेक्शंस करवा दो। अब हुकूमत कहती है
کہ چونکہ یہ معاملہ جو ہے آئین اور قانون کے مطابق ضرور ہے کہ جی 90 ڈیز میں ہونے چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پنجاب میں الیکشنز ہو جاتی ہیں تو اس کا براہ راست جو بڑا بیڈ امپریشن ہے وہ دیگر صوبوں کے اوپر پڑے گا، قومی اسمبلی کے اوپر پڑے گا، اور اس کے بعد جب پنجاب میں الیکشنز ہو جائیں گے تو سندھ، بلوچستان، کے پی کے اور فیڈرل، جب ان 4 جگہوں پر الیکشنز ہو رہے ہوں گے تو اس کا براہ راست جو اثر ہوگا پنجاب کا وہ ان 3 صوبوں کے اوپر اور فیڈرل کے اوپر پڑے گا۔ حکومت کا بھی نیریٹو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ادھر تو پرابلم یہ ہے کہ ادھر ایک تسلسل کے ساتھ جو حکومت کے خلاف فیصلے آئے وہ سب کو نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک ملزم جو عدالت میں پیش ہو رہا ہے، اگر اس کو یہ کہا جائے گا کہ جی آپ کو ویلکم کیا جا رہا ہے، آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور 60 ارب روپے کی چوری کا اس پر الزام ہے، عمران خان پر کوئی چھوٹا الزام نہیں ہے، 60 ارب روپے کی چوری کا الزام ہے، تو وہ جو 60 ارب روپے کی چوری کا الزام ہے اس کے بارے میں اس ملزم سے پوچھا جائے کہ جو 60 ارب روپیہ یہ کہاں پر ہڑپ کیا تم نے، اس سے یہ بات تو پوچھی جائے۔ لیکن یہاں پر اگر عدالتیں اس طرح سے اپنے معیار کو واضح کریں گی اور سر اس طرح کے جو ہے وہ فیصلوں سے اس طرح کی جھلک واضح ہوگی تو پھر نظام عدل پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ پیپلز پارٹی کے شرجیل میمن صاحب جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اب چونکہ عدلیہ اگر ان کو توہین عدالت کیس میں بلاتی ہے، اگر ان پر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگتی ہے اور عدالت ان کو توہین عدالت کے حوالے سے نوٹس جاری کرتی ہے تو وہ عدالت میں نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کا اس عدالت پر سے اعتبار اٹھ گیا۔ تو سر جب نظام عدل سے ایک عام آدمی کا اعتبار اٹھ جائے گا تو پھر کون یقین کرے گا؟ اب وہ میرے منہ میں وہ شعر آ رہا تھا کہ منصف تیری عدالتوں کی شہرتیں بجا، منصف تیری عدالتوں کی شہرتیں بجا، میرا چمن اجڑ گیا تیرے فیصلوں کے بعد۔ تو جب اس قسم کے فیصلے تسلسل کے ساتھ آئیں گے تو سر پھر آپ کو پتہ ہے کہ نظام عدل پر سوالات اٹھیں گے، اور عمران خان صاحب کوئی پہلے لیڈر تو نہیں ہے جو گرفتار ہوئے، اس سے پہلے بہت سے لیڈران گرفتار ہوئے، نواز شریف صاحب ہوئے، شاہد خاقان عباسی صاحب ہوئے، زرداری صاحب ہوئے، فریال تالپور صاحبہ ہوئیں، زرداری صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں، اس کے بعد دیگر لوگ ہوئے، مریم نواز صاحبہ، حمزہ شہباز صاحب، شہباز شریف صاحب۔ تو جتنے بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈران ہیں وہ سب جیلوں میں گئے، انہوں نے اپنی کیسز کا سامنا کیا۔ اگر عمران خان صاحب کو آئین اور قانون کے مطابق اریسٹ کیا جا رہا ہے تو سر عمران خان صاحب کے حوالے سے اتنے مروڑے کیوں اٹھ رہے ہیں پیٹ میں؟ سوال تو یہ بنتا ہے نا کہ اگر عمران خان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے کرپشن کیس کے اندر اور ان پر بڑے سنگین ایلیگیشنز ہیں، تو ان کو اریسٹ اسی بنیاد پر کیا جا رہا ہے کہ وہ نیب کے سامنے پیش ہوں، اپنے تمام جتنے بھی حقائق ہیں وہ میڈیا کے سامنے لائیں، نیب کے سامنے لائیں، بتائیں کہ وہ بے گناہ ہیں اور وہ اپنی بے گناہی کا ثبوت پیش کریں ان کسٹڈی آف نیب۔ وہ بتائیں کہ جی ان کے اوپر جو الزامات ہیں، جو غلط چارجز ہیں، اس حوالے سے وہ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں اور وہ ثبوت پیش کرتے ہیں تو ان کو رہائی مل جائے گی۔ لیکن یہاں پر ایک دن کی جیل کاٹ کر، ویسے میں حیران ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے اس قسم کے القابات استعمال کیے جا رہے ہیں جو شاید مجھے لگتا ہے آج تک ان کے پارٹی کے رہنماؤں نے بھی نہیں کیے ہوں گے، جتنی آنر اور جتنی ریسپیکٹ چیف جسٹس صاحب نے عمران خان کو دی۔ اب آتے ہیں جی ریفرنس کی طرف۔ چیف جسٹس صاحب جو ہیں جی ان کے خلاف ریفرنس کو شکل دینے کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ کمیٹی میں مختلف پارٹیوں کے ممبران شریک ہوں گے۔ کمیٹی کا اختیار اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس ہوگا، اور اسپیکر قومی اسمبلی جو ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہوگا، اور کمیٹی کا مسودہ تیار ہو رہا ہے۔ اب کمیٹی کا جو مسودہ ہے وہ تیار ہو رہا ہے، اور یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ کمیٹی اپنی رپورٹ مکمل کرنے کے بعد اس کے اوپر ہونے والی سفارشات کو مکمل کرنے کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی سے رابطہ کرے گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی اس کے اوپر کیا کارروائی کرتے ہیں وہ اس حوالے سے جو ریفرنس ہے اس کو حتمی شکل دینے کے لیے اس کو سپریم جوڈیشل کونسل کو ریفر کرتے ہیں۔ اور سپریم جوڈیشل کونسل میں کیا ہوگا؟ دیکھیں اس وقت عمر عطا بندیال صاحب جن کے اوپر یہ الزامات ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کی فیورزم میں فیصلے کر رہے ہیں، ڈیسیژنز کر رہے ہیں، یہ میں نہیں لگا رہا الزام، یہ پولیٹیکل پارٹیز، یہ پاکستان کی جو ہے وہ پرومیننٹ اینکر پرسنز، میڈیا پرسنز، تمام لوگ جو ہے ان کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں۔ اور دیکھیں منصف جو ہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا، منصف نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے، منصف نے آئین اور قانون کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اس نے حق اور سچ کی آواز کو اٹھانا ہوتا ہے۔ لیکن جب منصف جو ہے وہ کسی پارٹی کے مخصوص ایجنڈے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس قسم کے فیصلے دے گا
تو پھر سر انگلیاں اٹھتی ہیں, تنقید ہوتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ شور شرابہ کرتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کے کوڈ آف کنڈکٹ کے اوپر اب انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے مس کانڈکٹ کے مرتکب قرار پائے, اور جس طرح سے انہوں نے عمران خان صاحب کے حق میں فیصلے دیے ایک تسلسل کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو مد نظر رکھ کر اگر آپ دیکھیں تو یہ ریفرنس ایک بہت سالڈ بیس کے اوپر, بڑی مضبوط بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ عمر عطا بندیال صاحب کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے. وہ یہ کہ آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے فیصلے آ رہے ہیں, بینچز بنتے ہیں, وہ بینچز بننے کے بعد جس تیزی کے ساتھ پھرتی کے ساتھ فیصلے آ رہے ہیں تو لوگ تنقید کر رہے ہیں. اب چونکہ آپ کو ایک اور بات بتا دوں, ایٹ لاسٹ میں اس کو وائنڈ اپ کروں گا, اس کو ختم کروں گا, اس کے بعد جو ڈیٹیلز ہوں گی, جو دن کی خبریں ہیں, جس طرح سے الیکشن کیس کے اوپر کیا سماعت ہوئی, اس کے اوپر نیکسٹ ولاگ میں جا کر آپ کو بتاؤں گا. لیکن آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے جو ممبران ہیں اس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, جسٹس سردار طارق مسعود, جسٹس احمد علی شیخ, جسٹس محمد امیر پٹی, عشرت علی صاحب جو رجسٹرار ہیں سپریم کورٹ کے, تو یہ 6 لوگ ہیں. اب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف ریفرنس جاتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں, تو وہاں پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس احمد علی شیخ, یہ جو 3 ججز ہیں یہ تو آلریڈی بندیال صاحب جو ہیں ان کے خلاف ہیں. تو بندیال صاحب جو ہیں ان کے 3 ووٹ تو گئے. ایک بندیال صاحب جن کا خود کا ووٹ ہے وہ بطور سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف جسٹس کے وہ اپنے آپ کو فیس کریں گے, تو وہ تو ان کا ووٹ تو کاؤنٹ نہیں ہوگا. پیچھے رہ گئے عشرت علی صاحب. عشرت علی صاحب جو ہیں وہ رجسٹرار ہیں سپریم کورٹ کے. جسٹس محمد امیر پٹی صاحب جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. جسٹس احمد علی شیخ صاحب جو ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ پوزیشن دوسری سائڈ پر تگڑی ہے, اور ادھر بندیال صاحب کا ایک ووٹ کم ہوتا ہے, تو ان کے خلاف جو تحقیقات ہیں وہ سپریم کورٹ کے موسٹ سینئر جج جو اس وقت جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں, جو اس وقت سب سے موسٹ سینئر جج ہیں سپریم کورٹ کے, وہ ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس بینچ کو ہیڈ کریں گے, اور اس کے بعد جو کیس کی سماعت ہوگی دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. لیکن بندیال صاحب کی جو مشکلات بڑھ رہی ہیں, اور اگر اسی تسلسل کے ساتھ فیصلے آتے رہے عمران خان صاحب کے حق میں یا حکومت کے خلاف, تو سر پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اور کمیٹی نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ جو دیگر جج صاحبان ہیں ان کے بھی مس کانڈکٹ کو سامنے رکھا جائے گا, ان کے خلاف بھی تحقیقات کی جائیں گی, اور پارلیمنٹ کی جو خصوصی کمیٹی ہوگی وہ اس حوالے سے سفارشات جو ہے وہ مکمل کرنے کے بعد, رپورٹ کے اوپر کام مکمل کرنے کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی کو بھیجے گی. اصل کام وہاں سے سٹارٹ ہوگا, اور آپ سمجھ لیں کہ برا وقت شروع ہو چکا ہے. اور ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بھی کھڑا کریں گے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن سر حالات پاکستان کے جو ہیں وہ اب تیزی کے ساتھ تبدیل ہوں گے. آنے والے دنوں میں پولیٹیکل ڈیولپمنٹس میں تیزی آئے گی, اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا پولیٹیکل سینیریو انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوگا. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.